अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ये मामूल से हट के एक खसूसी इजलास था, GHQ में हुआ। तमाम जो कोर कमांडर्स हैं उसमें शरीक हुए हैं और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर ने सदारत की है। जो एलामिया है बहुत जामे और भरपूर है, उसमें मैसेजिंग है, लेकिन इस इजलास में कुछ स्पेशल भी हुआ है। जाहिर सी बात है, कोर कमांडर इजलास पूरा दिन ये जारी रहा और इसमें जो भारत की धमकियां हैं, जो इस वक्त सूरत हाल उनसे पैदा हुई है, फिर जो पानी बंद करने के हवाले से पाकिस्तान की कौमी सलामती को एक नए चैलेंज का, नए खतरे का सामना है, उससे कैसे निपटना है, उस हवाले से, और सिविल साइड पर जो मामला चल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के, फौज के और सिविल हुकूमत के, मरबूत जो सफारती कोशिशें हैं, मिल के जिस तरह आगे बढ़ना है, एक कौमी यकजहती की तरफ भी चलना है, ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और जो कोर कमांडर्स हैं अपने अपने जो उनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वहाँ उसका पूरा जायज़ा हुआ है कि मद्दे मुकाबल सरहद पार दुश्मन की क्या सूरत हालत, चूँकि तमाम इंटेलिजेंस जो मालूमात हैं वो भी वहाँ रखी गई हैं। DG ISI MI के सरबराह सब यहाँ मौजूद थे, और जो इंफॉर्मेशन वॉर है उस हवाले से भी बड़े अहम फैसले हुए हैं। एक तो अप्रिशिएट भी किया DG ISPR को और यकीनी तौर पे इंटेलिजेंस को, ISI को, क्योंकि उनका जो रोल है वो इस सारे फॉल्स फ्लैग के हवाले से बहुत ही कलीदी है। जो सरहद पार मंसूबा नाकाम हुआ है और आगे उसके ऊपर वहाँ पे क्या चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, वो बहुत ही अहम है। मैसेजिंग तो आ गई कि भाई हम अमन पसंद कौम है, पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन आजमाया गया तो फिर आपका जवाब जो है वो आपको मिलेगा, और जवाब आपकी तवक्को से बढ़ के होगा। इसमें जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का एक तो यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इस मर्तबा पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत ही जारहाना है और उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। पहले हम मुंह तोड़ जवाब की बात करते थे, बहुत मौसर जवाब की बात करते थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं फैसला कुन। फैसला कुन से मुराद ये है कि बस आर या पार। फैसला कुन से मुराद ये है कि फिर कश्मीर का मसला भी फिर इसी जंग में हल होगा। फैसला कुन से मुराद ये है कि आपने पानी का इशू छेड़ा है तो उसका भी मसला हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा कि आप ये वाली ब्लैकमेलिंग भी ना कर सकें। फैसला कुन से मुराद ये है कि जो पाकिस्तान दहशतगर्दी की जो जंग उससे नबरदज़मा है और उसमें भारत उसके हाथ उसमें मुलव्वस है, भारत उसके पीछे है, रियासती दहशतगर्दी वो कर रहा है, तो फैसला कुन का मतलब ये है कि ये किस्सा भी फिर इसी जंग के साथ निपटा दिया जाएगा, सारे हिसाब चुकता कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए ये कोर कमांडर इजलास बहुत अहम है। जाहिर सी बात है कि ये ऐसे अल्फाज से तो नहीं होगा, इसके लिए हिकमत अमली, इसके लिए तैयारी, उन सब का जायजा लिया गया। तमाम जो जंग होती है तो उसके बाद के जो हालात हैं, फिर दुनिया के साथ जो मामलात हैं, जंग शुरू करना इशू नहीं होता, जंग को खत्म करना अपनी बर्तरी के साथ ये सबसे बड़ा अहम मसला होता है। जंग जो लगना उसमें तो नुकसान तो जाहिर सी बात है फिर दोनों साइड का होता है, लेकिन उस जंग के जो मकासद हैं वो हासिल होने चाहिए, वो जरूरी हैं। तो उसका सारा जो जायजा लिया गया है और बिल्कुल कौम इत्मीनान रखे कि कहीं भी कोई लग्जिश नहीं है, कहीं भी किसी गलती का इम्कान, उसका इम्कान को भी ख़त्म कर दिया गया है। इस मर्तबा तैयारी भरपूर है और जो हमारी सफारती सतह पे इस वक्त तक की कोशिशें हैं उनको यकीनी तौर पे वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही हौसला अफजा हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक और बात की भी पाकिस्तान की फौज को शाबाश देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को, हमारी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, पाकिस्तान ने भारत की कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन, उसको इस पहलगाम वाक़े के बाद के हालात में मुकम्मल तौर पे नाकामी से दोचार कर दिया है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की जानिब से नहीं कहा जाएगा, ये खुद भारत के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय फौज सर जोड़ के बैठे हैं, परेशान हैं।
ہوا کیا ہے ان کے ساتھ؟ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن ہے کیا. اتنا تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا یہ روایتی جو جنگ ہے اس کے لیے کوئی ماحول بنتا ہے, اس میں فوجیں جو بارڈر پہ آتی ہیں, ایک جو آمنے سامنے آپ آ جاتے ہیں اور کسی وقت بھی جنگ چھڑنے کا امکان, اس میں جو ایسکیلیشن ہوتی ہے وہ 3 سے 4 ہفتے لگتے ہیں اس میں. یہ تھوڑی ہے کہ جناب آج اعلان کیا اور کل کو جنگ چھڑ گئی, یہ ایسے نہیں ہے. تو روایتی جنگ اس طرح اس کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. انڈیا کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کیا تھی؟ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے, جیسے ممبئی کا تھا یا پلوامہ کا تھا یا اب پہلگام کا ہے, اس کو جواز بنا کے تیز رفتاری کے ساتھ پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے, تو 3 سے 4 گھنٹے میں 3 سے 4 دنوں میں, یعنی 72 گھنٹوں سے آگے اور 4 دنوں کے درمیان, بہت زیادہ بڑھا دیں تو اس کو میکسیمم 6 دنوں تک آپ نے دشمن, یعنی انڈیا کا دشمن پاکستان ہے, تو ان کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن یہ ہے کہ اتنے دنوں میں آپ نے ایک خاص علاقے میں گھس کے آپ نے, آپ کی جو فوج ہے وہ جائے گی, اس میں آپ کی تینوں جو افواج ہیں وہ استعمال ہوں گی, وہاں پہ آپ کا قبضہ ہو جانا چاہیے. یہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن ہے. بلڈ اپ تیزی سے, ایسکیلیشن تیزی سے, ایک طرف سفارتی سطح پہ بیانیہ بنانا شروع کرنا ہے دنیا کے سامنے, بہت جی دہشت گردی ہوگی, ہم حملہ ہو گیا, ہم جواب دیں گے, یہ تو اب ہم دینے لگے ہیں, چھوڑیں گے نہیں, وہ کام شروع تھا. اچھا وہاں بھی ناکامی ہوئی, وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ماحول ہی نہیں بن سکا. لیکن بھارتی فوج, بھارتی افواج, بھارتی انٹیلیجنس اپنی ہی بنائی ہوئی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن پہ عمل کرنے میں ناکام رہی ہیں. حملہ تو دور کی بات ہے, آج دن کتنے ہو گئے ہیں, 22 اپریل سے لے کے آج 2 مئی ختم ہو گیا, 10 دن. 10 دنوں میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکے, آپ تو لائن آف کنٹرول کو گرم نہیں کر سکے, آپ تو ورکنگ باؤنڈری پہ کچھ نہیں کر سکے, آپ جو پہلے آپ نے پلوامہ کا ایک سرجیکل ڈرامہ کیا تھا, آپ وہ نہیں کر سکے, سرجیکل سٹرائک کا جو ڈرامہ کیا تھا. تو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن مکمل طور پہ جناب آپ کی فارغ ہو گئی ہے. اور اس کے بعد اس وقت پوزیشن یہ ہے, میں نے کہا نا 96 گھنٹے, آپ دیکھ لیں, آپ جو ڈیفنس تجزیہ کار ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے جو میں یہ بات کر رہا ہوں. تو اس وقت بھارت میں بے چینی ہے, ہلچل ہے بھارت سرکار میں, ان کی فوج میں. تو اس کا خمیازہ اب ان کے وہ افسران بھگت رہے ہیں جن کے ذمے کچھ نہ کچھ ذمہ داری تھی. تو اب وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی آپ نے ڈھونڈنا ہے بکرا جو جس کی قربانی دینی ہے, تو وہ اب شروع ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک خبر پہلے آئی تھی کہ جناب انڈیا جو ان کی ناردرن کمانڈ کا جو کمانڈر ہے اس کو تبدیل کیا گیا, پھر کہا جی اس کی تو ریٹائرمنٹ تھی, لیکن ایکچوئل تبدیل کیا گیا, نیا آ گیا, جو جس نے پہلگام واقع اس پورا ایریا میں مقبوضہ کشمیر اس کی ذمہ داری تھی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں, لائن آف کنٹرول اس کی ذمہ داری تھی, اس کو تبدیل کر دیا. پھر جو رافیل جن پہ ناز تھا ان کی کمانڈ میں جو ڈپٹی ایئر چیف, اسے بھی ہٹا دیا. کیوں بھائی؟ کیونکہ رافیل سے ایک اسی کولڈ سٹارٹ کو بڑھانے کے لیے 4 جہازوں کے ساتھ کاروائی ڈالنے کی کوشش کی گئی. پاکستان کی ایئر فورس تیار تھی, رسپانس ایسا تھا کہ رافیل فارغ, ان کو یہ تک نہیں پتا چل رہا تھا کہ ان کے لائن آف کنٹرول سامنے ہے یا پیچھے ہے, ان کا رابطہ کمیونیکیشن ختم ہو گئی تھی, ان کے ریڈار جام ہو گئے تھے. تو جناب وہ ان کا مشن ناکام ہوا. اور اس کو جو ایئر فورس کے معاملات کو جانتے ہیں, فضائی جنگوں کو, وہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ 2 کے نام سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تھا. یہ کام بھی ہو گیا. اور آج جناب پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی جو دستاویز لیک ہوئی, اب دیکھیں نا ہر طرف سے ناکامی ہوئی ہے کہ آپ نے جس واقعے کو جواز بنا کے اپنی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کے تحت پاکستان پہ حملہ کرنا تھا اور کسی علاقے پہ قبضہ کرنا تھا, 2-3 ٹارگٹ تھے ان کے, اہداف ان کے فکس تھے, وہ دستاویز لیک ہو گئی. اور جناب جو لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا صاحب ان کے قبضے میں تھی, وہ بیچارے لگے گئے. ان کو وہ ڈی جی تھے, ان کی جو انٹیلیجنس ان کا ایک ادارہ ہے, ان کی ذاتی حفاظت میں یہ دستاویز تھی جو لیک ہوئی ہے. سوشل میڈیا کی ایک ایپ ہے, اس کے ذریعے ٹیلی گرام یا جو بھی اس کا وہ نام لے رہے ہیں کہ وہ کہیں اس طرح وہاں سے وہ لیک ہوئی ہے. اور یہ سارا منصوبہ اب ان کو, وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں, پوری دنیا پوچھ رہی ہے بھائی یہ کیا چکر ہے, ان کے اندر سے آوازیں. اور انفارمیشن وار میں
آپ نے ماحول بنانا تھا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کا، جواز بنانا تھا، فیل ہو گئے. اپنی پاکستان کی جو آئی ایس پی آر ہے اور آئی ایس آئی کا اس میں بہت اہم رول ہے. آپ کی پاکستان کی ڈیفینیٹلی وزارت اطلاعات کا بھی اس میں کردار، حکومت کا بھی. تو سب نے مل کے فارغ کر دیا پورا بیانیہ. ان کو تو کوئی اپنی بات جو ہے دنیا کے سامنے، جس سربراہ کو بھی جناب ان کے جے شنکر صاحب وزیر خارجہ اور خود نریندر مودی کی ٹیلی فون پہ اس سے بات ہوتی تھی، وہ آگے سے پہلے سے تیار ہوتے تھے کہ یار یہ ہمیں کہانی ڈالے گا کہ پاکستان پہ الزام ڈالے گا. تو وہ پہلے سے تیار تھے. وہ کہتے ہیں نا وہ اسٹیشن ہی نہیں چکتے سی. انہوں نے جناب بالکل کوئی بات ان کی نہ مانی نہ سنی. بس وہ ایک رسمی کہ ظاہر سی بات ہے دہشت گردی کا جی واقعہ ہے، لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اس پہ ہمدردی مذمت کہ تحقیقات ہوں، اس کی بات کی. پاکستان کی جب بات آتی تھی سب اپنے کان لپیٹ لیتے تھے کہ بھائی مودی صاحب بس رہن دو، آپ بس کر دیں، اب آپ کے ان چکروں میں ہم نہیں آتے. دنیا نے فارغ کر دی انفارمیشن. اور پاکستان کی کا موقف ایک سے بڑھ کے ایک، ہر چیز اسٹیبلش ہوتی گئی ٹائملی. تو یہ جنگ بھی ہم جیت گئے، انٹیلیجنس کی جنگ بھی جیت گئے، انفارمیشن کی جنگ بھی جیت گئے. اور کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کو جہاں جہاں انہوں نے اٹیک کرنا تھا ہماری فوج پہلے سے وہاں تیار ہوتی تھی. یعنی ان کے پاس 96 گھنٹے کا کام تھا. ہم اس سے پہلے جناب ہم نے کہا کہ بھائی یہ آپ کی کتابوں میں ہے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن. اور آپ کو یاد ہوگا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کے جواب میں پاکستان نے ایک ٹیکٹیکل جو ویپن ہے اس کے حساب ساتھ بھی نمٹا ہوا ہے. وہ ہے بہت تھوڑی جو فاصلے پہ میدان جنگ کا ایٹمی ہتھیار کہہ لیں آپ اس کو سادہ الفاظ میں. عام کسی شہر کو ٹارگٹ نہیں کرنا. آپ کی کوئی دشمن کی فوج آپ کے علاقے میں گھس آتی ہے، میدان جنگ میں آ جاتی ہے بہت بڑے تعداد میں، تو آپ جناب اس کو فارغ کر دیں ایک ہی ہتھیار سے. تو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کا ہتھیار تو ہمارے پاس ہے، اس کا توڑ تو ہمارے پاس ہے، اس کی نوبت ہی نہیں آئی. مطلب اتنی فلاپ ڈاکٹرائن. اب انڈیا اب فارغ ہے. اب خطرہ کیا ہے آخر میں اس ولاگ کے آخر میں آپ کو بتا دوں کہ خطرہ کیا ہے. خطرہ یہ ہے کہ اب نریندر مودی اپنی جو افواج ہے، فوجی قیادت ہے، وہ غصے میں ہے، منہ سے جھاگ نکل رہا ہے. جو سامنے آتا ہے اس کو کہتا ہے یا تو مجھے رزلٹ چاہیے، مجھے کچھ اب کر کے دو ورنہ تو میں بالکل فارغ ہو گیا، یا پھر تم فارغ. تو 3 فارغ ہو چکے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں ہر بندے کی اپنی جو فوج کی جو ان کی قیادت ہے ان کو اپنی عزتیں بچانا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو اب نریندر مودی بڑا خطرناک ہو چکا ہے. اب اس کا ان کو ہدف ہے، ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ بھائی کچھ کرو. کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن، کولڈ سٹارٹ وہ تو بات ختم ہو گئی. اب روایتی جنگ میں کوئی پنگا کر لو، کچھ چھوٹا موٹا کوئی ہمیں ماحول بنا دو. لیکن جیسے پاکستان تیار ہے کہ بھائی آپ کو فیس سیونگ ہم نے نہیں دینی، بھائی یہ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے. چھوٹی سی غلطی بھی کی تو خمیازہ ایسا ہوگا کوئی، جو میں نے بات کی ہے کہ فیصلہ کن اور یقینی جوابی کارروائی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کو فیس سیونگ چاہیے مودی کو، تو اس فیس سیونگ کے لیے بھی خطہ جنگ کے خطرے میں ابھی تک ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہماری تیاریاں ہیں. آج کور کمانڈرز کانفرنس میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کی مزید کچھ تفصیلات کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں. ہمارے جو سیکورٹی ذرائع ہیں اگر ہمیں ایک تو ہم سمجھیں گے کہ یہ چیز دینے والی ہے کہ نہیں، ڈیفینیٹلی ایسی کوئی انفارمیشن اپنے ولاگ کے لیے، اپنے پروگرام کے لیے، اپنی میڈیا کی اس وہ بلے بلے کے لیے نہیں دیں گے جس کا پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہو. اس لیے وہی بات کریں گے جو کرنی چاہیے. تو جناب اجازت دیجیے اس ولاگ کے ساتھ، اور انتظار فرمائیں کیونکہ آگے ابھی بہت کچھ آنا ہے. اللہ حافظ.